मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के इस खुतबे जुमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी हैं उम्मुल मोमिनीन खतीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी के कुछ मुबारक गोशे आपके सामने रखेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस मस्जिद में जहाँ मर्द हैं वहाँ ख़वातीन भी हैं। आप ये ना समझें कि मैं सिर्फ़ औरतों से ख़िताब कर रहा हूँ, बल्कि जैसे ज़िंदगी मर्द औरत से चलती है इसी तरीक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत शौहर अपनी बीवियों के हुकूक़ को कैसे अदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ भी कैसी थी। खुसूसन अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी कैसी थी, इंशाअल्लाह एक 40 मिनट के खुतबे में हम आपके सामने रखेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सबसे पहले हमने सूरह अहज़ाब की एक आयत पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला उस आयत में फरमाते हैं, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, नबी जो है मोमिनीन के पास उनके नफ्सों और उनके ज़ात से भी करीब होना चाहिए। जैसा कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम अपने बीवी बच्चों माँ बाप से बढ़कर रसूलुल्लाह को नहीं चाहते उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 में कहा, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बीवियां उम्मत के लिए माओं का दर्जा रखती हैं। यहाँ अल्लामा इब्न कसीर रहिमहुल्लाह ने कहा, आई फिल हुर्मति वल इहतिराम वल इकराम वत तौक़ीर वल इज़ाम। माँ का मतलब सगी माँ नहीं, जैसे तुम अपने माँ का एहतराम करते हो, उनका हक देते हो, उनको जो है ऊपर उठा रखते हो, इसी तरीके से एहतराम में ये जो है अल्लाह की नबी की बीवियां तुम्हारे लिए माओं का दर्जा रखती हैं। अल्लामा कुर्तुबी रहिमहुल्लाह ने कहा, जैसे आदमी अपने माँ से निकाह नहीं कर सकता, वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई निकाह नहीं कर सकता। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, वला अन तनकिहु अज़वाजहु मिन बादिही अबदा। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे पर शफ़क़त और रहमत से पेश आती है, इसी तरीक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी उम्मत के लिए तड़पा करती थीं। देखिए, अगर आयशा का इल्म ना होता तो आज ख़वातीन कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थीं। 2250 हदीसों को याद करके उन्होंने उम्मत के हवाले किया, जिसकी वजह से आज औरतें ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बीवियां हैं अहले बैत में आते हैं। शिया बोलते उसमें आयशा भी नहीं, खतीजा भी नहीं, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी बीवियों को अहले बैत कहा। जब अहले बैत में जो है आप आयशा को निकालेंगे तो किसको दाखिल करेंगे? इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत। कहा कि ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तुमको पाक करना चाहता है। ये देखिए, व युतहिरकुम तत्हीरा का जो लफ्ज़ आया है, इसीलिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ बीवियों का जिक्र आता तो हम कहते हैं अज़वाज मुतहहारात। मुतहहारात का मतलब पाकीज़ा। अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया था और अल्लाह ताला ने नबी की बीवियों को कैसे अंदाज में जो है तारीफ करते हुए कहा, या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। अल्लाह ताला ने नबी की बीवियों से बराह रास्त खिताब किया। अल्लाह अकबर, ये कैसे खुश नसीब बीवियां थी। अल्लाह ने कहा, ऐ नबी की बीवियों, तुम दुनिया में आम औरतों की तरह नहीं हो। जैसे नबी का दर्जा बड़ा है, वैसे नबी की बीवियों का दर्जा भी मुकम्मल तौर पर बड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन अज़वाज मुतहहारात का तज़किरा कई जगह फरमाया। अल्लामा इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह एक जगह कहते हैं, जैसे अल्लाह ताला नबियों को चुनता है, नबियों की बीवियों को भी चुनता है। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिन बीवियों का इंतखाब फरमाया, हर एक बीवी में ये खुसूसियत पाई जाती है। हज़रत खतीजा उसमें आगे जाती हैं, हज़रत आयशा इल्म में आगे जाती हैं, हज़रत उम्मे सलमा क़ुव्वत फ़ैसला में
آگے جاتی ہیں. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ایک کتاب کا نام بتاتے ہیں, رحمت للعالمین, قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کو. اس کتاب کا مطالعہ کیجئے. ماشاءاللہ اس کتاب میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی کی ساری بیویاں دور جا کر نبی کے جو ہے قبیلے سے مکمل طور پر مل جاتی ہیں. یہ وہ بات ہے جو دوسرے علماء نے ذکر نہیں کی ہے. معزز حاضرین, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بہت اونچا اٹھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگایا گیا, اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 10 آیتیں اتاری. اللہ اکبر. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حضرت عائشہ کے برات اور پاک دامنی کے بارے میں 10 آیتیں اتاری گئیں. ان آیتوں کو مسجدوں کے محراب میں قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. معزز حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں جاننا, ان کی عزت کرنا, ان کا نام آئے تو رضی اللہ عنہن کہنا, اگر ان پر حملہ کیا جائے تو ان کا دفاع کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جیسے ہم اپنے کسی بھائی کا دفاع کرتے ہیں, ان حضرات صحابہ کرام کا دفاع کرنا بھی ہماری مکمل طور پر ذمہ داری ہے. معزز حاضرین, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی بیویوں کے بارے میں کہتے تھے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لوگو میرے گھر والوں کے بارے میں, میرے بیوی بچوں کے بارے میں ہمیشہ بھلی بات کہو. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے اعرفوا لهم حقهم ولا تظلموهم ولا تعتدوا علیہم. کہا ازواج مطہرات کا بھی حق ہوتا ہے. جب دنیا میں حقوق کی بات آتی ہے تو لوگ اللہ کے حق کی بات کرتے ہیں, نبی کے حق کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیے نبی کی بیویوں کا بھی اپنا حق ہے, لہذا ان حقوق کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے, ان پر ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہا کسی دوسرے ازواج مطہرات کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا اہل سنہ والجماعہ کا منہج نہیں ہے, اور اسی طریقے سے ان پر ظلم اور زیادتی بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھیے صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول آیا ہے, وہ کہتے ہیں ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی, کہا نبی کا جیسے تم حق ادا کرتے ہو ویسے نبی کی بیویوں کا احترام کرنا اور ان کا حق ادا کرنا بھی مکمل طور پر ضروری ہے. معزز حاضرین, جیسے ہم میں سے ہر ایک اپنی ماں کو یاد کرتا ہے, اس کا احترام کرتا ہے, اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام کرنا بھی واجب ہے. جیسے ہم اپنی ماؤں کا حق ادا نہیں کر سکتے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. اگر یہ نہ ہوتے تو عورتوں کو مسائل کیسے معلوم ہوتے, اگر یہ ازواج مطہرات نہ ہوتی دین کا علم ہم تک کیسے مکمل طور پر پہنچتا تھا. معزز حاضرین, علامہ ابن القیم رحمہ اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو باتیں لکھتے وہ ہم آپ کے پڑھ کر سناتے ہیں. کہتے ہیں اولاہن خدیجہ بنت خویلد الخرشیہ الاسدیہ تزوجہا قبل النبوۃ ولہا 28 سنۃ. کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی قبیلہ قریش. یہ غور سے سنیے بات, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی جبکہ ان کے عمر 28 سال کی تھی. ہمارے معاشرے میں مشہور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی, ان کی عمر 40 سال بلکہ ہم مشہور کر دیے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے, یہ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے شادی جب ہوئی اس وقت ان کی عمر جو ہے 28 سال کی تھی. وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ أَوْلَادُهُ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی. اور اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو کتنا اونچا اٹھایا. نبی کی جتنی اولاد ہوئی سواری جو ہے حضرت خدیجہ سے ہوئی, سوائے ابراہیم کے جو ماریا سے پیدا ہوئے تھے. اور یہی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت زندگی میں آپ کا پورا ساتھ دیا, آپ کے ساتھ جہاد کیا, اپنے مال سے اپنی نیت سے مکمل
मुकम्मल तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गम गुसार जो है बीवी बनी, और यही वो खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल के ज़रिए इनको सलाम भेजता है। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला जिब्राइल के ज़रिए हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को सलाम भेजता है। यही वो खतीजा हैं जो हिजरत 3 साल पहले जो इंतकाल कर गई। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने कहा, जैसे नबी उम्दा होता है वैसे नबी का घर भी उम्दा होता है। अगर आप सोना लेने गए तो कैरेट देखते, ये कैसे कैरेट का सोना, ऐसे ही समझिए सारे घरानों में नबी का घराना सबसे अफजल, और नबी के घरानों में पहली बीवी का घराना और अफजल। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चुन लिया था। खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्के में पैदा हुई, पाक व साफ नसब वाली पाक दामन औरत, बड़ी मालदार औरत थी, अमानतदार थी, दीनदार थी। नबी बनने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बड़ी मदद फरमाई। आप जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से पहले तिजारत करने के लिए शाम गए। क्या किया इसमें? खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना माल देकर नबी पर एहसान फरमाया, हत्ता कि अपने गुलाम मैसरा को भी भेजा, साथ में सपोर्ट के वास्ते गए, जाके बहुत फायदा लेकर आए। तो मैसरा ने आकर जो है खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी की, दियानतदारी की और हुस्न सुलूक की मुकम्मल तौर पर तारीफ फरमाई। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मक्की दौर में, ये बात सुनिए, मक्की दौर में अल्लाह ताला के सहारे के बाद अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सहारा थी, यही वो खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा है। 25 साल आपके साथ रही। अल्लाह अकबर, ये कोई छोटी मुद्दत नहीं है। 25 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। जब तक खतीजा जिंदा रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। और यही वो खतीजा हैं जो औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली, ईमान लाने वालों में मर्दों में सबसे पहले अबू बकर, औरतों में यही खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा है। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने हजरत खतीजा के पहले ईमान लाने की वजह और उसकी फायदा बताया, कहा क़यामत तक जितने मोमिन औरतें ईमान लाएंगी उन तमाम का सवाब इंशाअल्लाह खतीजा को मिलेगा। इसलिए कि इन्होंने वो ईमान का रास्ता बताया जिस पर चलकर क़यामत तक पैदा होने वाली सारी मुसलमान औरतों के ईमान लाने का पूरा सवाब मिलेगा। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सन्न सुन्नतन हसनतन फअलैहि अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन गैरि अन युनक़स मिन उजूरिहिम शैआ। कहा, जो आदमी एक नेकी करता है उसको देखकर जो भी नेकी करते हैं तो उन तमाम का बदला भी अल्लाह ताला उसको देगा और रत्ती बराबर भी कमी नहीं की जाएगी। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीजा से बड़ी मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे तौहीद पर जमे हुए थे, वैसे खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके बतन से पैदा होने वाले सारे बच्चे भी तौहीद पर जमे हुए थे। देखिए, उम्मन क्या होता है इस दौर में हम देखते हैं, बहुत कम लोगों को आप देखेंगे कोई शौहर अपनी बीवी की तारीफ करता है, वरना तो हर शौहर अपनी बीवी के खिलाफ तो कमाकल ऐसी ऐसी बातें बोल के हम उनका दिल दुखाते हैं। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बेहतरीन शौहर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीजा को कैसे अंदाज में खराज अक़ीदत पैदा फरमाया, पेश किया। कहा, अल्लाह ताला ने खतीजा से बेहतर कोई बीवी नहीं अता फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये जुमले देखिए, मैं समझता हूँ ये जुमले आपके कान से हमेशा टकराते रहेंगे जब भी खतीजा का जिक्र आएगा। कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सारा मक्का मुझे झुटला रहा था, उस वक्त ये अकेली औरत उठकर मेरे ऊपर ईमान ले आती है, और उसी तरीके से सारे लोग मुझे झुटला रहे हैं, ये अकेली औरत उठकर मेरे नबूवत की तस्दीक कर रही है, और यही वो खतीजा है जिसने माल के जरिए मेरी मदद फरमाई। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों का एहसान कैसा याद रखते थे। जबकि सारे लोगों ने मक्के में बाइकाट किया, ऐसे वक्त में खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने माल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में कहा कहते थे, अल्लाह ताला ने मेरे बीवियों में से किसी को औलाद नहीं दी, अल्लाह ने ये पूरी औलाद खतीजा रज़ी अल्लाह
अल्लाह अन्हा से अता फरमाई। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनको याद रखते थे। जब वफ़ात हो गई तो आप जो है हमेशा उनकी कमी को महसूस करते थे। एक दिन माई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठी हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा को याद किया। तो उस वक्त आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, उस बूढ़ी को आप क्यों याद करते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, ऐ आयशा, मेरी बीवियों में सबसे ज़्यादा अगर कोई गीरतमंद थी तो वो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। वही वो औरत है जिसने मुझे माल के ज़रिए मेरी मदद की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बीवी का एहसान हमेशा मानते थे। बल्कि रिवायतों में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद भी उनकी सहेलियों के पास अगर बकरी ज़बह करती, उस बीवी की वफादारी का जो है लिहाज करते हुए खदीजा की सहेलियों के पास गोश्त भेजा करते थे। अल्लाह अकबर। ये अखलाक कहाँ है हमारे पास जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे? जब भी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने खदीजा का जिक्र होता तो आयशा कहती, या रसूल अल्लाह, दुनिया में खदीजा के अलावा कोई औरत आपको याद नहीं आती? तो उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आयशा, वो फुला थी, अल्लाह ताला ने सारे बच्चे उसी के बतन से मुझे दिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की बड़ी जो है मोहब्बत थी। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी रुज़िक़्तु हुब्बुहा, कहने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने खदीजा की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह के नबी दूसरों को नहीं चाहते थे, बल्कि हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मन अहब्बुन नासी इलैका या रसूल अल्लाह। अमर इब्न आस ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप बताइए लोगों में कौन आपको पसंदीदा है? कहने लगे आयशा। अल्लाह अकबर। और उसके बाद कहने लगे अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु, मर्दों में कौन आपको ज्यादा पसंद है? कहने लगे आयशा के अब्बा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा के बारे में क्या फरमाया? मुस्लिम की रिवायत है, खैरु निसाइहा मरियम बिन्त इमरान व खैरु निसाइहा खदीजा बिन्त खुवैलिद। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की बेहतरीन औरतों में हजरत ईसा की माँ मरियम का नाम आता है। साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, दुनिया की बेहतरीन औरतों में हजरत खदीजा का भी शुमार होता है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, बिल आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में खदीजा की मोहब्बत ये कूट कूट कर क्यों भर दी गई थी, उसके असबाब का जिक्र करते हुए अल्लामा इब्न हजर रहिमहुल्लाह ने कहा, दरअसल बात यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई एहसान करता तो आप हमेशा उसको याद करते थे। नबी बनने से पहले मक्का के माहौल में इस औरत ने माल के जरिए आपकी मदद फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी एहसान का बदला देते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत याद करते थे। और हजरत खदीजा से आपकी मोहब्बत इस वजह से भी थी कि ये औरतों में सबसे पहले ईमान ले आई। बल्कि अल्लामा इब्न हजर रहिमहुल्लाह एक जगह लिखते हैं, मदीने में सबसे पहले किसी मुसलमान औरत का अगर कोई घर था तो वो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर था। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा दुनिया की बाकमाल ख़वातीन में इनका शुमार होता है। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमुल मिनर रिजाली कसीरुन वलम यकमुल मिनन निसा। कहा, मर्दों में तो कई लोग कंप्लीट हुए, लेकिन औरतों में जिन लोगों ने दुनिया में बड़े बड़े कारनामे किए उसमें खदीजा का नाम भी आता है, उसमें आयशा का नाम भी आता है, फिरौन की बीवी आसिया का नाम भी आता है, और उसी तरह जो है हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम भी आता है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आप सोचते होंगे हजरत खदीजा अफजल हैं या आयशा अफजल हैं? बार बार ये सवाल पैदा होता होगा। अल्लामा इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उनसे पूछा गया, खदीजा अफजल हैं या आयशा अफजल है? अल्लाह अकबर। जो आदमी दोनों की फजीलतों के बारे में जो हदीसों को जानता है, पढ़ता है, गहरा इल्म रखता है शरीयत का, वही दोनों
دونوں کو اصل جگہ پہ رکھ سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہنے لگے حضرت خدیجہ کی خصوصیات اپنی جگہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات اپنی جگہ۔ مکے کے ابتدائی دور میں حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا وہ عائشہ کے حصے میں آ نہیں سکا، اور حضرت عائشہ نے علم کے ذریعے امت پر جو احسان فرمایا وہ خدیجہ کے حصے میں آ نہیں سکا۔ دین کی مدد اسلام کے ابتدائی دور میں جو کی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خدیجہ اپنی جگہ افضل ہیں۔ 2250 حدیثوں کو عائشہ نے امت کے حوالے کیا تو علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں افضل نظر آتی ہیں۔ ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں خدیجہ ہی افضل النساء الامت من غیر خلاف، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی اگر کوئی عورت تھی تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ معزز حاضرین، عموماً کیا ہوتا ہے اگر شوہر کام میں بیٹھا ہے تو بیوی بھی اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کیا کردار ہے، خدمت کا کیا کیا انداز ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے غار حرا میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی روشنی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ کے پاس ستو بھی ہوتا، پانی بھی ہوتا، اور آپ جانتے ہیں عرب وغیرہ کے جو پہاڑ انڈیا کے پہاڑ جیسے نہیں ہوتے، سیدھے ہوتے، اس پہ چڑھنا ہوتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں اگر انسان کے پاس ایمانی طاقت نہ ہو تو آدمی ان پہاڑوں پر چڑھ نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر غار حرا میں جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ جب ستو اور پانی ختم ہو جاتا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر سے ستو اور پانی لے کر اپنے گھر سے نکلتی تھیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، الرحیق المختوم میں سفر مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہاڑ نہیں چڑھ سکتی نا، ایک دن اپنے ہاتھ میں ستو اور اپنے ہاتھ میں پانی لے کر پہاڑ کے کنارے جا کر ٹھہری ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، راستے میں وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے راستے میں حضرت خدیجہ کو دیکھا ہے، میں نے خدیجہ کے ہاتھ میں ایک برتن دیکھا، اس میں سالن ہے، کھانا ہے یا پینے کی کوئی چیز ہے، دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدیجہ تمہارے پاس آئے تو بولو کہ اللہ بھی ان کو سلام کہتا ہے، جبریل علیہ السلام بھی ان کو سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدیجہ بیٹھی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے خدیجہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو سلام عرض کرتا ہے، جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار بھی تم کو سلام عرض کرتے ہیں۔ سلام کے جواب دینے کا طریقہ کیا دیکھو، کہنے لگی ان اللہ هو السلام وعلیک وعلی جبریل السلام، بولنے لگے تمہارے اوپر بھی سلامتی ہے، جبرائیل پر بھی سلامتی ہے۔ یہ سلام دینے کا جواب کا انداز ہوتا ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہتے ہیں کانت عاقلۃ جلیلۃ دینۃ مسونۃ، کہنے لگے علامہ ذہبی رحمہ اللہ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی عقل مند عورت تھیں، بڑی عورت تھیں، دیندار تھیں، پاک دامن تھیں، اور جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والی جنتی عورت تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی تعریف فرماتے وَيُفَضِّلُهَا عَلَى سَائِرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، نبی اپنی تمام بیویوں پر ان کو ترجیح دیتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے جب اللہ کا سلام سنایا نا، اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو جنت میں یہ گھر کی خوشخبری سناؤ، اس گھر کی دو خوبیاں ہیں، کہا اس گھر میں تھکان نہیں ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ اس گھر میں جو ہے آوازیں بھی نہیں ہوں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ گھر کی خوشخبری دینا، اور وہ گھر بھی کیسا جس میں تھکان بھی نہیں اور اسی طریقے سے جس میں آوازیں بھی نہیں۔ کیا وجہ یہ ایسے گھر کی خوشخبری دی گئی؟ علماء اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اولاد کی تربیت کے لیے بڑی تکلیفیں پڑی۔
مکے میں بڑی تکلیفیں پڑی، ان تکلیفوں کا بدلہ دیا گیا جنت میں راحت والا گھر۔ اسی طریقے سے تھکان کیا نہیں، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہاں آوازیں بھی نہیں ہوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ادب کرتی تھی۔ کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے زندگی میں کبھی بھی اپنے بیوی اپنے شوہر سے بلند آواز سے بات نہیں کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا گھر دیا جہاں آواز بھی نہیں، شور شرابہ بھی نہیں، جہاں تھکان بھی نہیں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں مکے میں مسلمان عورت کا پہلا گھر کون سا تھا؟ خدیجہ کا تھا۔ اسی گھر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں گھر کے لیے مکمل طور پر جو ہے ان کے لیے خوشخبری دی۔ معزز حاضرین دیکھیے، یہی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، بڑی وفادار، بڑا یاد کرتے۔ اللہ کے نبی تو بولتے اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کی محبت کو میرے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر دیا۔ یہ دیکھیے واقعہ سنتے تو رونا آ جاتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن جن کا نام تھا حالہ نام تھا، وہ آپ کی سالی لگتی نا، بیوی کی بہن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کر رہے تھے۔ زور سے سلام کر کے حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں بعد اپنی بیوی کے بہن کی آواز کو سنتے ہیں تو اللہ کے نبی ہڑبڑا جاتے ہیں، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی بے ساختہ یاد آ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سالی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ معزز حاضرین، اگر اس دنیا میں کسی کو بہترین دیندار امانت دار اگر بیوی مل جائے تو اس روئے زمین کی وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، اور یہ بات بھی یاد رکھیں جن کے پاس پرسکون بیویاں ہیں ان کو تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار، امانت دار، وفادار بیوی انسان کے لیے سونے چاندی سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمایا؟ معزز حاضرین، یہی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، گھبرائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین انداز میں تسلی دیتی ہیں۔ جب پہلی مرتبہ نبی اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل آئے، دبایا، اقرا سورہ علق کی 5 آیتیں اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا، گھبرائے اپنے گھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کہا زملونی، کہا خدیجہ ذرا مجھے چادر اڑا دو تاکہ میری بخار ختم ہو جائے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز میں تسلی دی، آپ کے کمال درجے کے اخلاق کا حوالہ دے کر آپ کو مکمل طور پر تسلی دی۔ کہنے لگے ابشر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے مجھے اپنے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ خدیجہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر کیا کیا اخلاق ہیں۔ دیکھو، اگر بیوی اپنے شوہر کے اندر اچھے اخلاق دیتی ہے تو اس کا ذکر ہونا چاہیے، اسی طریقے سے شوہر اپنے بیوی کے اندر اچھا اخلاق دیکھتا ہے تو اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ کہنے لگی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یا رسول اللہ، آپ جو صلہ رحمی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ اپنے لیے نہیں جیتے، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدہ انسانوں کے کام آتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا کہ خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اندر امانت داری بھی ہے۔ معزز حاضرین، یہ مثبت باتیں، یہ تسلی دینے کا انداز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کس قدر سکون ملا ہوگا۔ دیکھیے آپ کے دل پر کیا گزرا ہوگا۔ ہم تو سمجھتے ہیں خدیجہ جیسی بیوی دنیا میں بہت کم لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ معزز حاضرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کلمات کے ذریعے اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔
اپنے شوہر کو مزید تسلی دینے کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. اللہ اکبر. یہ تسلی دینے کا انداز دیکھو, بہترین انداز سے بات کیا, تسلی دیا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بھی کیا, اور اس کے بعد اپنے چاچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. ورقہ بن نوفل اصل میں وہ نصرانی تھے, کرسچن تھے, حقیقی کی کرسچن وہ نصرانی تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری باتیں سنی اور کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے پاس جو فرشتہ آیا ہے وہ موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا. میں تم کو دو باتیں بتاتا ہوں, ایک وقت وہ آئے گا کہ اہل مکہ تم کو نکالیں گے. اللہ اکبر. یہ پیشن گوئی تھی ورقہ بن نوفل کی, لیکن اس موقع پر ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جملے کے کہنے کے بعد کہا, اگر میں ان دنوں کو پاؤں گا تو تمہاری پوری مدد کروں گا, مگر قضاء و قدر کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو جاتا ہے. معزز حاضرین, خدیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے انداز سے تسلی دی. ان جملوں پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں, وفی هذا دلالة على مکارم الاخلاق وخصال الخیر سبب السلامت من مسارع السوء. کہا اگر سارے لوگ مل کر آپ کا برا چاہ رہے ہیں, یہ غور سے سنیے, اگر سارے لوگ مل کر آپ کا برا چاہ رہے ہیں, دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر اچھے اخلاق ہوں. خود ملک ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں پوری غیر مسلم تحریکیں, طاقتیں ہمارا برا کرنے کا اس وقت سوچ رہی ہیں. ایسے وقت میں اخلاق کے پیکر مجسم بن کر برادران وطن کے دلوں کو جیتیں گے تو انشاءاللہ ہندوستان کے ہم ماحول کو بدل سکتے ہیں. یہ دیکھیے, علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا, حضرت خدیجہ بڑی چالاک تھیں. سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی نعمت کا حوالہ دیا اور بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا حوالہ دے کر مکمل طور پر بتایا. معزز حاضرین, اسی طریقے سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ یہ تسلی کے کلمات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں, حضرت خدیجہ بڑی پختہ عقل کی مالک تھیں اور مشکل حالات میں ایک عورت کو جو کردار کرنا تھا وہ کردار کو مکمل طور پر بچایا. معزز حاضرین, حضرت خدیجہ کے اندر صبر بھی بڑا تھا. دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں نا, حضرت فاطمہ, زینب, ام کلثوم اور رقیہ. یہ چاروں کی ماں کون؟ یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لڑکے بھی پیدا ہوئے, لیکن دیکھو اللہ کے نبی جیسے سید الصابرین صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہی صبر ان کے اندر بھی آیا. جب لڑکوں کا انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے مکمل تو بڑا صبر کیا. ایک بات کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, آپ کے خود میں غور سے سنیے. بات یہ, عموماً سیرت کی کتابوں میں ایسے لکھا ہے ابو طالب کا انتقال ہوا, ساتھ میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹا. اس کو بولتے غم کا سال, عام الحزن بول کے وہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہاں اس بات کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہیں گے, علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی حدیث ہمیں نہیں ملی, لہٰذا وہ نام نہیں رکھنا چاہیے, نام نہیں رکھنا ہی بہتر ہے. اور دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا پہلا دھکا, اور ابو طالب کا انتقال ہوا دوسرا دھکا. جیسے ہی یہ دونوں انتقال کر گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں بڑھنا شروع ہو گئیں. یہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیسے کیسے انداز سے اپنے نبی کا خیال کرتا ہے. نبی پر غم کے پہاڑ ٹوٹے تو تسلی دینے کا انداز دیکھو. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کے غم کو ہلکا کرنے, ابو طالب کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اسراء و معراج پر بلایا. اللہ اکبر. وہاں بلا کر بات کیا, وہاں بلا کر نمازوں کا تحفہ دیا, جنت و جہنم کے مناظر دکھائے, اور رات کے حصے میں ساری چیزیں دیکھ کر نماز فجر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ گئے. اسراء و معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تاکہ خدیجہ کے انتقال سے ہونے والے غم کو ہلکا کیا جائے, ابو طالب کے ہونے والے انتقال سے مکمل طور پر غلطی جو ہے اس کو یہ کیا جائے. خطبے کے آخر میں ہم یہ بتائیں گے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے. سب سے پہلا پیغام, امت کی خواتین کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن, نبی کی احادیث اور نبی کی سیرت
کے بعد ازواج مطہرات کی سیرت کو دل و جان سے پڑھنا عورتوں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ بڑا افسوس ہے آج امت کی عورتوں میں ختیجہ بھی نام ہے، آج امت کی عورتوں میں عائشہ بھی نام ہے، مگر اس نام کے ساتھ کردار ہو جائے تو ماشاءاللہ ان کے بطن میں پیدا ہونے والے بچے صحابہ کی طرح بن سکتے ہیں۔ آج نام ختیجہ ہے، آج نام عائشہ ہے، مگر ان دونوں ناموں کے ساتھ حضرت عائشہ اور ختیجہ کے کردار کو امت عورتوں میں اور پیدا کرنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے۔ افسوس آج ہماری مسلم خواتین، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں نبی کی 11 بیویوں کا نام بولے تو نہیں بول پائیں گے۔ جب امت کی عورتیں نبی کی بیویوں کا نام نہیں بول سکتے تو بھلا بتائیے سیرت کیا بتا سکتی ہیں؟ اسی طریقے سے آج کے خطبے کا دوسرا پیغام یہ ہے، شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی بچوں سے اچھا سلوک کریں۔ آج ہم اپنے زندگیوں میں دیکھتے ہیں آدمی اپنے دوستوں سے اچھا بات کر رہا ہے، آدمی رشتہ داروں سے اچھا بات کر رہا ہے، مگر بیوی سے بات کرنے کا وقت آتا ہے تو صورت بناتا ہے، ان کو برے انداز سے بات کر کے فوراً گھر کے باہر چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، اور یہ دعویٰ کرنے کے بعد دلیل دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ میں نے جو کہا نا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرے، اگر اس کی دلیل اور پروف دیکھنا چاہتے ہو تو میرے زندگی کو دیکھو۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے یہاں بیان کرتے ہیں۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کے پاس افریقہ کا ایک طالب علم رہتا تھا۔ وہ افریقہ کا جو طالب علم تھا اس کی بیوی وہاں سے فون کرتی ہے، اور فون نمبر کس کا دیا گیا ہے؟ علامہ بن باز رحمہ اللہ کے گھر کا دیا گیا ہے۔ فون آیا، علامہ بن باز نے فون اٹھایا، بولے کون بات کر رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں طالب علم کی بیوی ہوں۔ وہ طالب علم فوراً آیا، آ کر فون میں بولنے لگا میں علامہ بن باز کے ساتھ ہوں، تمہیں عقل نہیں؟ فوراً رکھ ڈالو فون۔ فوراً رکھنے کے بعد علامہ بن باز رحمہ اللہ نے اس طالب علم سے پوچھنے لگے کس کا فون آیا تھا؟ بولے بیوی کا فون۔ بولے بیوی کے ساتھ بات کرنے کا یہ تمہارا یہ طریقہ؟ اللہ اکبر۔ پھر علامہ بن باز رحمہ اللہ فوراً ڈائل کرنے لگے نمبر، بولے اپنی بیوی سے بات کر کے اچھے انداز سے بات کرو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں سے اچھا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کے خطبے کی تیسری چیز یہ ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو سکون دے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد یہ وفادار غم گسار حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نہ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں رہ جانا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں بیویاں اپنے شوہروں کو سکون دینے کے بجائے زیادہ ٹینشن دیتے ہیں۔ یہ بہت عام ہے، یہ نہیں۔ اللہ نے تو شادی کا فائدہ ذکر کرتے ہوئے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ عورت کیا ہے؟ سکون کا سامان ہے، اطمینان کا سامان ہے، راحت کا سامان ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ ختیجہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے شوہر کو مکمل طور پر سکون دے۔ اور ایک بات بھی ہے، آج کے خطبے کی چوتھی بات، اگر عورت کے پاس مال ہے اس مال کے ذریعے وہ اپنے شوہر کی مدد کر سکتی ہے، لیکن یہاں ایک باریک بات ہے، آج کی مالدار عورتیں اگر اس کا شوہر کم مالی حیثیت کا ہے تو وہ اسے ایک غلام کی طرح دیکھتی ہے، ریموٹ کی طرح اسے نچاتی ہے، ڈراتی ہے۔ دیکھیے حضرت خدیجہ کے پاس کتنا مال تھا، کبھی ڈرایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دھمکایا؟ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا عورت کے پاس مال آ جائے وہ شوہر کو یہ غلام کی طرح، ایک باندی کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ دیکھو حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے، عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی، ابن مسعود فقراء صحابہ میں تھے، زینب بڑی مالدار تھیں۔ کیا کہنے لگے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، میرے پاس مال نہیں ہے، تم میرے کو مال دے سکتے ہو یا نہیں؟ یہ سوال جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے آؤ۔ پوری تاریخ بتاتی ہے کہ زینب نے ابن مسعود کو کبھی نہیں دبایا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہمیں بیوی دیندار ہوتی ہو تو گھر میں سکون آتا ہے، اور جس گھر میں دیندار بیوی ہوتی ہے تو وہ گھر جنت نشاں بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور خصوصاً دین کے کاموں میں شوہر
کا ساتھ دینا. سمجھیے مثلا ایسے ہوتا ہے کسی کا شوہر عالم ہوتا ہے تو کیا کرنا, بیوی ختیجہ کا کردار ادا کرنا, اسے بولنا دین کا کام کرنے آپ بھی جاؤ, کہیں بھی جاؤ, انشاءاللہ میرا سپورٹ آپ کو مل کر رہے گا. اسی طریقے سے بیوی شوہر میں, شوہر بیوی میں اچھے اخلاق دیکھے تو تعریف کرے. ہمارے پاس عموماً ایسے ہوتا ہے وہ چولہے کے پاس کھڑے ہو کر, گیس کے پاس کھڑے ہو کر بڑی مشکل سے ہماری خواتین پکاتی ہیں, سب کام کرتی ہیں, دسترخوان پر سالن لا کر رکھے, اگر اس میں اگر نمک کم رہا تو اٹھا کے بیوی کے چہرے پر مار دیتے اور گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ جو ہے چھوٹا کام کر سکتے ہیں کیا, ذرا کیجئے. اور اسی طریقے سے عورت کو پاک دامن ہونا, اور جس وقت پریشان ہوتی ہے اس وقت جو ہے صحیح فیصلہ لینے کی اس کے اندر طاقت ہونا. اور ایک آخری دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یاد رکھیے شوہر بیوی کی زندگی میں اگر خوشگواری آ سکتی ہے تو صبر کے ذریعے آ سکتی ہے. آج ہماری زندگیوں میں صبر نہیں ہے, جلد بازی ہے, اس لیے ہمارے زندگیوں میں نہ سکون ہے. ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا پیکر مجسم, دوسری طرف خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی بدن سے پیدا ہونے والی ساری اولاد میں صبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خوشگوار بنا دیا تھا. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں شوہر کے حالات میں اوپر نیچا ہو تو بیوی اس کا ساتھ دینا. آج میں آپ کو بتاؤں افسوس ہوتا ہے اگر کوئی شوہر بیمار بھی ہو جاتا ہے, اگر اسے کسی چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو بیویاں اس کی تیمارداری بھی نہیں کرتی, دور 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 دور. حالانکہ کبھی جنتر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی پیٹ لگڑنے کی ضرورت ہوتی ہے, ساری چیزیں کرنا چاہیے. دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کیا کرتی تھیں, اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی خدمت بھی کرنا چاہیے. شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے بند ہو گئے, مگر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا. اسی طریقے سے شوہر بیوی سے اچھا سلوک کرے, بیوی بھی شوہر سے مکمل طور پر اچھا سلوک کرے. اور یاد رکھیے بیوی کے اندر دین کا جذبہ بھی مکمل طور پر ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے اگر بیوی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے اس وفادار بیوی کا ذکر ہمیشہ اچھی انداز میں ہونا چاہیے. آج کے خطبے کی آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ابو العاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد, غور سے سنیے, یہ غزوہ بدر میں قیدی بن کے آ گئے, غزوہ بدر میں قیدی بن کے آ گئے. اب ان کو چھڑانا ہے. یہ کون؟ حضرت زینب کے شوہر ہیں, حالت کفر میں ہیں اس وقت تک, بدر کی جنگ تک بھی قیدیوں میں آ گئے. حضرت زینب نے کیا کیا, اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنی ماں کا جو ہار تھا وہ ہار دے کر بھیجا. اللہ اکبر, یہی حال ہوا. اپنی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو ہار تھا وہ ہار دے کر بھیجا کہ جاؤ تم یہ ہار فدیے میں دے کر اپنے آپ کو چھڑا لو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کا ہار دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ یاد آ گئیں. آپ کا دل نرم ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے اچھے الفاظ کرنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرنے لگے. ضرورت ہے اس دیواجی زندگی کی بنیاد محبت پر ہوتی ہے, لہذا اسی کو استوار کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم جب تربیت کی بات کرتے ہیں تو لوگ علماء سے بھی نہیں جڑتے, ڈھنگ سے خطبہ بھی نہیں سنتے, کچھ بھی نہیں کرتے, ڈائریکٹ انٹرنیٹ میں جا کے انگریزی کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا شروع کر دیتے. یاد رکھیے کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے آپ, لیکن کتابوں کو پڑھنے سے پہلے علماء سے رجوع کرنا. اگر آج ہمارے گھروں میں اگر محبت آ سکتی ہے, ہماری زندگی بن سکتی ہے, تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت شوہر پڑھ کر نبی کی طرح ہمیں بننا چاہیے. خواتین اسلام سے ہماری گزارش خطبے کا پیغام یہ ہے, اگر آپ اچھی ہو سکتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کے بدن سے کیسے وفادار ہوشیار بچے دیے, اللہ تعالیٰ آپ سے بھی مکمل طور پر وہ کام لے سکتا ہے. ہماری آپ سے گزارش ہے ازواج مطہرات کے قصوں کو عبرت کی نگاہ سے پڑھو, اپنے بچیوں کو وہ پڑھ کے سناؤ. ایسا ہوتا ہے فلمی ستارے اور کھلاڑیاں ان تمام کے بارے میں ہم بتاتے ہیں, لیکن اپنی نبی کی بیویوں کے بارے میں اپنی بچیوں کو نہیں بتاتے. بچپن ہی سے اگر آپ
آپ ان کو فلاں فلاں کا قصہ، ازواج مطہرات کا قصہ اگر پڑھ کے سناتے ہیں، انشاءاللہ اس دور پرفتن میں ہماری لڑکیاں جہاں بگڑ رہی ہیں، ہم اپنی بچیوں پر مکمل طور پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس خطبے میں اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہترین شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی عورتوں کو ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب خدیجہ کے اندر جو اوصاف تھے امت کی عورتوں میں وہ پیدا فرما، جیسے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے خدیجہ کا حق ادا کیا، خدیجہ نے اللہ کے نبی کا حق ادا کیا، ہم میں سے ہر ایک شوہر کو بیوی کے حقوق کو ادا کرنے اور بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔